बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज जिन 3 खबरों पर बात करेंगे उसमें पहली खबर होगी बलूचिस्तान के हवाले से और बलूचिस्तान के सियासी मैदान में कौम परस्त क़यादत क्या देख रही है उस पर बात करेंगे। जबकि दूसरी खबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब में परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है पंजाब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो उसके लिए भी हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग ज्वाइन करेंगे। तीसरे सेगमेंट में कुछ बात करेंगे मईशत की और उसके साथ साथ एक ऐसे प्रोपेगेंडे की जो गुज़िश्ता रोज से एक सियासी जमात की जानिब से शुरू किया गया है। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उलमा व मशाइख से मुलाकात हुई उसके बाद एक सियासी जमात या उसके जो वेल विशर्स हैंडलर्स हैं ट्विटर पर, उन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की। वो बयानिया कितना दुरुस्त है या गलत है उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब अगर बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो हमने ये देखा कि गुज़िश्ता चंद रोज से जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान का दौरा किया, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें काफ़ी इश्तियाल में नजर आई। इब्तदा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन अब आज हमने देखा है कि एहसन इकबाल साहब और राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नपे तुले अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जवाब देना शुरू कर दिया है और इन जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेशावर में तकरीर की, वो अब भी अपनी उसी पिच पर नजर आते हैं जिससे वो कुछ दिन पहले तक नजर आ रहे थे। लेकिन जब अब आज हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जान मोहम्मद बुलेदी। उनसे हम जरा बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। अगर हम नेचुरल अलाइज की बात करते हैं बलूचिस्तान में, तो माजी में या गुज़िश्ता एक दहाई में हमें यह बताया जाता था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बलूचिस्तान में जो नेचुरल अलाइज हैं वो महमूद खान अचकज़ई और मीर हासिल खान बिजिंजो और उनकी जमातें नेशनल पार्टी और पीके महप हैं। महमूद खान अचकज़ई खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए नहीं पहुंचे और ट्वीट में उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल ज़रूर दिया, लेकिन मीर हासिल खान बिजिंजो मरहूम की जमात नेशनल पार्टी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंची। और इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, मेरी मालूमात के मुताबिक इस इज्तिमाई मुलाकात के अलावा एक 1-to-1 भी मुलाकात हुई डेलीगेशन सतह की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नेशनल पार्टी की क़यादत और डॉक्टर मालिक बलोच से। जान मोहम्मद बुलेदी साहब हमारे साथ हैं, चाहेंगे कि गुफ्तगू का आगाज़ उनसे करें, इस मुमकिना एक इत्तेहाद की बातों पर भी उनसे सवाल करें और उनकी जमात इस वक्त बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल देख रही है उस पर भी उनसे बात करें। बुलेदी साहब, खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि नेशनल पार्टी की क़यादत की जो तमाम सियासी जमातों के साथ मियां साहब की मुलाकात हुई, इसके अलावा भी कोई मुलाकात हुई 1-on-1 पार्टी सतह की, या नहीं सिर्फ एक ही मुलाकात थी जो हमने टीवी स्क्रीन पर देखी? देखिए, मियां नवाज शरीफ की क्वेटा आमद पर जो हमें बाकायदा पार्टी की तरफ से कहा गया था कि आपकी मुलाकात है, तो टाइम पे हम पहुँचे वहाँ पे। तो वहाँ पे मुलाकात मुश्तरका थी, उसमें अगर कोई डिसिप्लिन इशू था उनकी पार्टी का ज़रूर, तो मुझे कोई बेज़ाब्तगी कुछ ज़्यादा नज़र आई, क्योंकि यहाँ जो इंतज़ामात थे ज़्यादा मकामी पार्टी ने किए थे, तो उसमें मुझे नज़र आया कि शायद इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने तमाम 5 पार्टियाँ थी, तमाम पार्टियों को और उनके अपने भी मेंबरान थे, मुश्तरका तौर पर एक ही हाल में सबको जमा करके वहाँ पे बात की। नवाज शरीफ ने अपनी बात की, फिर तमाम पार्टियों की बात सुनी। हमारी कोई अलहदा से बात नहीं हुई। हाँ, जाते हुए ज़रूर ये कहा गया कि आपके साथ हमारी दूसरी मुलाकात इस्लामाबाद में हो सकती है। जान मोहम्मद बुलेदी साहब, आपकी बात से मुझे ऐसा तासुर मिल रहा है, मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि आपको ये कम्युनिकेट हुआ कि नेशनल पार्टी की PMLN से मीटिंग है, लेकिन जब वहाँ आप पहुँचे तो 5 दीगर जमातें भी वहाँ मुलाकात के लिए मुश्तरका मौजूद थीं। आप मुश्तरका मुलाकात से लाइल्म थे? नहीं, हमें तो ये नहीं बताया गया था कि मुश्तरका मुलाकात है। हमें तो सिर्फ ये बताया गया था कि नवाज शरीफ आ रहे हैं और आपके लिए पैगाम है कि आपकी क़यादत वहाँ आ जाए और हम आपसे बैठना चाहते हैं, आपके साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो हम में से किसी भी पार्टी को ये मालूम नहीं था कि उनको जो बुलाया गया था कि उनकी बाकायदा एक मुश्तरका मीटिंग है, क्योंकि जब मेरे ख्याल में ये मुश्तरका मीटिंग होनी भी नहीं चाहिए थी। सही। हर पार्टी के साथ अगर नवाज शरीफ की बात अलग से होती तो बेहतर अंदाज में पार्टियां अपनी अपनी बात रख लेते, नवाज शरीफ का मौक़िफ़ भी सुन लेते, शहबाज शरीफ का भी सुन लेते और उनसे बात हो सकती थी। ये ऐसा था कि जैसे एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें एक इशू है, सब उस पर बात कर रहे हैं और सब उस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बलूचिस्तान के मसले हैं, मुश्किलात हैं और इनको हल करने के लिए मुश्तरका कोशिशें होनी चाहिए। और यही बात वहाँ हुई और यही बात नवाज शरीफ ने की। पहले भी हम एक साथ रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि हम एक साथ जो है रहें और इस मुल्क के मसाइल को, बलूचिस्तान के मसाइल को, यहाँ के तरक्याती इशूज़ है जिसका उन्होंने पहले भी जिक्र किया, उनकी यही थी कि इनको हम जो है
حل کرنے کی طرف مشترکہ طور پر جانا چاہتے ہیں اور آپ سے یہی امید ہے. وہ میٹنگ جو تھی میرے اپنے اندازے کے مطابق وہ یہاں کی مقامی جو قیادت ہے میرے خیال میں ان کی جو ہے ڈسپلن ایشو تھا, ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ کس طرح کی میٹنگ ہے, کیونکہ جتنا ٹائم مشترکہ میں لگا اگر زیادہ صرف ہر پارٹی کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ ٹائم لگتا. اچھا جانو بلیدی صاحب, آپ نے جو بات کی کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ آگے بھی ساتھ چلیں گے, ہم نے یہ دیکھا کہ 2013 میں الیکشن میں تو آپ کا الائنس نہیں تھا, لیکن الیکشن کے بعد ایک الائنس بنا اور اس الائنس کے نتیجے میں مری معاہدہ ہوا اور نیشنل پارٹی کو بلوچستان حکومت میں لیڈ رول ملا. تو اس بار جب الیکشن ہو رہے ہیں, نیشنل پارٹی کے ذہن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو لے کر کیا اپروچ ہے؟ کیا آپ لوگ قبل از الیکشن بھی الائنس میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں پی ایم ایل این کے ساتھ جا سکتے ہیں, یا پھر وہی 2013 والی سچویشن ہوگی کہ ایک بار انتخابات ہوں گے اور انتخابات کے بعد کوئی ممکنہ اتحاد کی بات ہوگی؟ دیکھیے, مسلم لیگ کی قیادت سے جب ہم اسلام آباد گئے تھے, محترمہ مریم نواز سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی, تو وہاں بالکل یہی بات ہوئی تھی کہ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں ہماری مشترکہ حکمت عملی بن سکتی ہے, جہاں ہم ایک امیدوار پہ آ سکتے ہیں تو ہم ضرور کوشش کریں گے. بلکہ انہوں نے تو اتحاد کی بات کی تھی کہ ہم اور آپ سب مل کے ایک اتحاد بناتے ہیں. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ بلوچستان میں نیشنل پارٹی کے ساتھ ساتھ ایک مجموعی طور پر ہم سوچ رہے تھے, کیونکہ پی ڈی ایم میں ہم ساتھ چلے تھے مختلف پارٹیوں کے, تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم وہاں اتحاد کا اعلان کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. تو ہم نے کہا کہ اس پہ اور ٹائم چاہیے, کیونکہ پشتونخوا کے ساتھ بھی بات کرنی ہوگی, جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی بات کرنی ہوگی, کیونکہ پی ڈی ایم میں سمجھتا ہوں پہلے تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو قریبی روابط تھے 2013 یا اس سے پہلے نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ کے رہے ہیں, اور جو 13 کے بعد پشتونخوا نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ایک زیادہ نزدیکی ہوئی سیاسی معاملات پر, ملکی معاملات پر اور اسٹریٹجک ایشو پہ. بلکہ بلوچستان کا جو ایشو تھا اس میں بھی بلوچستان کے ایشو پہ جان محمد بلیدی صاحب آپ سے آگے سوال کروں گا کہ آپ لوگوں کی پرفارمنس کیا رہی, لیکن اس وقت چونکہ اتحاد کی بات ہم کر رہے تھے کہ کن نکات پہ ہو سکتا ہے, تو بظاہر جو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل این اور نیشنل پارٹی کی اگر ہم الائنس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کوئٹہ کی سطح تک ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ پی ایم ایل این مکران میں وجود نہیں رکھتی, آپ لوگوں کو تھوڑا سا کوئٹہ میں اسٹرگل کر رہے ہیں, تو کوئٹہ کے علاوہ اور ایسے کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ دونوں اتحاد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اتحاد کی بات جب پہلی بار نون سے ہوئی, پھر دوسرے دن ہماری ملاقات تھی مولانا فضل الرحمان سے. تو مولانا فضل الرحمان نے بڑی کلیئر بات کی, کیونکہ یہ بات پی ڈی ایم میں بھی تھی, پہلے ایک پی ڈی ایم میں یہ بات رکھی گئی تھی کیوں نہ مشترکہ طور پر انتخابات میں جایا جائے, لیکن مولانا صاحب نے اس پہ وہاں انکار کیا تھا. جب ہماری مولانا صاحب سے میٹنگ ہوئی تو مولانا صاحب نے اس کو زیادہ خوبصورت انداز میں کہا کہ اتحاد مشکل ہے, الائنس. تو انہوں نے کہا کہ سیٹ ٹو سیٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو اتحادی جماعتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جہاں مشترکہ طور پر حکمت عملی بنا سکتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, تو ایک بہتر حکمت عملی ہوگی. تو ہمیں بھی یہ بات مناسب لگی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی ہو, جس طرح مسلم لیگ نون کے پاس کینڈیڈیٹ ضرور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہوں گے. اب تو 30 لوگوں, اب تو جان بلیدی صاحب 30 لوگوں کی شمولیت کے بعد 33 اضلاع میں پورے امیدوار ہوں گے, تسلی رکھیں. نہیں, امیدوار تو ہمارے بھی ہر جگہ ہوں گے, یہ تو بات نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کہاں کس کی پوزیشن بہتر ہے. ان پارٹیوں میں جو پی ڈی ایم میں رہے ہیں یا نیشنل پارٹی, پشتونخوا میں جمعیت علماء اسلام, تو ان کے درمیان, کیونکہ ہمارا اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی ہے, ہمارا بی این پی مینگل کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہے. ان معاملات پہ ہم نے ورک آؤٹ بہت کچھ کیا ہے. وہ کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نچلی سطح پہ یہ باتیں نہیں ہوئی ہے, اوپری سطح پہ ان پہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. لیکن ان معاملات کے لیے وقت چاہیے تھا کہ آنے والے وقت میں, کیونکہ اس وقت جب ہماری نون کے ساتھ بات ہوئی تو نون کی لیڈرشپ میں صرف 3 لوگ بلوچستان سے تھے. ابھی تو ماشاءاللہ پورا جو ہے
25 سے زیادہ لوگ بلکہ 30 سے زیادہ لوگوں نے شمولیت کی ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. ابھی کی مسلم لیگ نون کی پوزیشن اور اس وقت جب ہم لاہور اسلام آباد میں ملے تھے اس وقت کی پوزیشن میں بہت فرق ہے. بہت فرق ہے اور اس کا اثر ہمیں سیاست میں نظر آئے گا. جان بلیدی صاحب، جو مجھے اندازہ ہوتا ہے شارٹلی اور پریسائزلی اگر آپ جواب دیں، ممکنہ طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نیشنل پارٹی اور جے یو آئی فے اگر خزدار میں الائنس کر سکتی ہیں، اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ لسبیلا میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئٹہ سٹی میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی سیٹ آپ کی نظر میں ایسی ہے جہاں پر آپ پی ایم ایل این کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہو یا پی ایم ایل این آپ کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہو تو وہ مینشن کیجئے گا، تاکہ پھر میں آپ سے ذرا 2013 سے جو آپ کی 18 تک کی گورنمنٹ تھی اور اس کے جو چیلنجز تھے اور جو الائنس کے چیلنجز تھے اس پر بات کر سکوں. میرے خیال میں آپ نے صحیح کہا، یہی 3 جگہ ہیں جہاں ہم مل کے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. صحیح. اب ذرا آتے ہیں 2013 کی آپ نے بات کی اور میں نے بھی یہ بات کی کہ قربتیں ہمیں نظر آتی ہیں میاں نواز شریف کی اور میر حاصل خان بزنجو مرحوم کی اس وقت اور پی کے میپ کی. 2013 سے میں جو رومانس پاکستان مسلم لیگ نون اور نیشنل پارٹی کے درمیان تھا وہ آج 10 سال بعد بھی 2023 میں بھی قائم ہے یا جان محمد بلیدی کو لگتا ہے کہ تھوڑا فرق آیا ہے؟ میرے خیال میں یہ جو ہماری ایک قربت تھی یا آپس میں کام کرنے کا جو نتیجہ نکلا یا ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا، مجھے اندازہ یہ ہے کہ یہ جو رابطہ یا رشتہ تھا یہ زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اور زیادہ مستحکم ہوا ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد بھی بڑھ گیا ہے. صحیح. اب ذرا آ جائیں 2013 سے 2018 تک کی جو کارکردگی رہی نیشنل پارٹی کی، کیونکہ 18 میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسمبلی میں کہیں پر بھی نیشنل پارٹی ہمیں نظر نہیں آتی اور اب 2023 کے چیلنج کا سامنا کرنے جا رہی ہے. تو 13 کی پرفارمنس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ایلیبریٹ کریں گے اور مستقبل کے لیے کیا آپ کو اندازہ ہے آپ کی جماعت کی کارکردگی 2013 جیسی ہوگی یا 18 جیسی ہوگی؟ میرے خیال میں یہ جو 13 کے بعد 18 پہ جو الیکشن ہوئے جس میں نیشنل پارٹی بالکل زیرو پہ گئی، تو یہ ایک موقع ملا نیشنل پارٹی کو ری تھنک کرنے کا اور اپنی کمزوریاں خامیوں کو دیکھنے کا. صحیح. تو میرے خیال میں یہ جو 5 سال تھے ہم اسمبلیوں میں نہیں تھے نہ اس جھنجٹ میں تھے حکومت کی، تو ہم نے بہت زیادہ کام کیا. صحیح. لوگوں میں کام کیا، علاقے میں کام کیا، رابطے کیے، اور میرے خیال میں ہماری پوزیشن اس وقت جو بن رہی ہے 2013 سے بہت زیادہ بہتر ہے. صحیح. اور 13 کی کارکردگی کو 13 سے 18 تک 2.5 سال گورنمنٹ تھی آپ کے پاس، 2.5 سال پھر آپ حکومت کا حصہ رہے. نیشنل پارٹی سیٹسفائیڈ ہے اپنی پرفارمنس سے کہ جو بلوچستان کے کور ایشوز ہیں، بلوچستان کے اہم معاملات ہیں، اس پر نیشنل پارٹی نے ٹھیک سیاست کی؟ 2018 کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آپ سے 2018 میں آپ زیرو ہوئے. ڈاکٹر مالک صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان الیکشنز میں جتنی دھاندلی نیشنل پارٹی کے خلاف ہوئی وہ تاریخ میں نہیں ہوئی. نہیں، دھاندلی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ 2-2.5 سال جو حکومت ہماری تھی، میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی وہی ہماری طاقت ہے. صحیح. جو ہم نے کارکردگی بلوچستان میں دکھائی، جو ہم نے کام کیے ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، لا اینڈ آرڈر میں، اور جن سیکٹر میں ہم نے کام کیا اور جس طرح لوگوں کے ساتھ ایک روابط رکھی اور اپنی پرفارمنس دی، ہماری آج بھی طاقت جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور لوگوں نے پھر تجربہ کیا دوسری جو ہے 2.5 سال کا، پھر اس کے بعد اگلے 5 سال کا، تو لوگوں کو یہ سارا نظر آ گیا کہ کون کہاں تک تھا اور کس کی کیا پرفارمنس تھی. میرے خیال میں یہ جو ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اور ہماری کامیابی ہے. آج ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، ہم برملا یہی کہتے ہیں صحیح کہ جو 2.5 سال ہم نے گزارے ہیں وہ ایک جو ہے رول ماڈل کے طور پر ہم رکھتے ہیں. اپنی جو ہے کارکردگی، اپنا کام اور اپنی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ چیزیں. جان محمد بلیدی صاحب، آپ نے کہا کہ آپ ان چیزوں کو رول ماڈل کے طور پہ رکھتے ہیں. بلوچستان کے کور ایشوز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، خاص کر سب سے زیادہ جس کی گونج ہمیں سنائی دیتی ہے، نیشنلسٹوں کی طرف سے یہ ایک مطالبہ بھی بار بار سامنے آتا ہے اور ایک بڑا ایشو ہے مسنگ پرسن کا. نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ 2.5 سال جو اپنا دور تھا، چاہے ایز چیف منسٹر اور پھر 2.5 سال حکومت کا حصہ 5 سال آپ رہے، اس ایشو کو ریزالو کرنے میں ناکامی کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ پولیٹیکل اونرشپ آپ لوگ اور اتحادی مل کے نہیں لے سکے یا کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس کور ایشو کو آپ ایڈریس نہیں کر پائے؟ میرے خیال میں جو 2.5 سال ہم نے کیے اور نیشنل پارٹی جس کو قیادت تھی، تو میں سمجھتا ہوں
کہ جو ریفارم کا جو تھا یا جو مفاہمتی عمل تھی جو 2.5 سال میں جتنا نیشنل پارٹی کر سکا ہے اس ایشو کو مسنگ پرسن کے اور بلوچستان میں جو امن و امان کا ایشو ہے انسرجنسی کا ایشو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نیشنل پارٹی نے جتنی کوششیں کی 2.5 سال میں ہو سکتی تھی نیشنل پارٹی نے کی. باقی کے 2.5 سال چونکہ قیادت دوسری گروپ کے پاس آیا اور ان کی جو ہے سوچ بالکل مختلف تھی. وہ جو ایک مفاہمتی عمل تھی وہ وہیں پہ رکی اور آج تک رکی ہوئی ہے. آج بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے, آج بھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں اقتدار ملا اور ہماری کوششیں ہیں کہ 2024 میں اگر نیشنل پارٹی کو موقع ملا تو نیشنل پارٹی اس مفادی عمل کو زیادہ بہتر انداز میں ایک زیادہ بہتر پالیسی کے ساتھ ایک زیادہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھائے گی اور اس مسئلے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے اور اس کو حل کرنے کی اپنی پوری کوشش. جان محمد بلیدی صاحب, کچھ ناقدین یہ بھی الزام لگاتے ہیں یا سوال اٹھاتے ہیں جس مفاہمتی عمل کا آپ نے ذکر کیا, بالکل ہمیں یاد پڑتا ہے ڈاکٹر مالک صاحب نے ایفرٹس کی, جنیوا میں بھی جا کے انہوں نے ملاقاتیں کی, لندن بھی انہوں نے ڈیلیگیشنز بھیجے, لیکن کچھ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آخری 3 مہینوں میں ایفرٹس کی بیکاز پولیٹیکلی وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ ایفرٹ آگے بڑھتی ہے تو جو 2.5 سال کا گورنمنٹ کا معاہدہ تھا اس میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے, بجائے اس کے کہ آخری 3 مہینوں میں جو ایفرٹس کی گئیں وہ اگر پہلے دن سے کی جاتی تو ریزلٹ اورینٹڈ نہ ہوتی. میرے خیال میں ہم نے جو کوششیں کی ہیں مفاہمتی عمل کی ہم نے پہلے ہی دن سے کی ہے. ہماری پہلی ملاقات جس طرح وزیر اعلیٰ بلوچستان اسلام آباد گئے, پہلی میٹنگ میں ہم نے باقاعدہ تحریری طور پر جتنے بھی مسائل تھے وہ نواز شریف کے سامنے رکھے اور ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا, چونکہ یہ ایک طویل ایک مفاہمتی جو ہے ایک پروسیس ہے, وہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا اور نہ 1 سال 6 مہینے میں ہو سکتا ہے. پہلی کوشش تھی تو اس پہ ہمیں زیادہ ٹائم لگا اور ہم نے یہ کوششیں کرتے رہے. تو میرے خیال میں جتنا ٹائم تھا ہم نے ایک دن بھی ضائع کیے بغیر اس قومی مفاہمتی عمل کو ہم نے جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. جتنا کیا, گرین پیکیج دیا دیکھیں اور لوگ نے اس کو قبول کیا, بہت سی چیزیں کامیاب ہو گئی, لیکن چونکہ اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی ضرورت تھی, اگلی حکومت جو تھی اس کا کوئی ویژن نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ نون کی ضرورت تھی اور نون کی قیادت نے یہ قبول بھی کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ آصف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس ایڈمٹ کیا, ڈاکٹر سے خواجہ آصف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس اس بات کو ایڈمٹ کیا قومی اسمبلی کے فلور. میں نے کہا نا, وہ اگر وہ سمجھتے تھے کہ نیشنل پارٹی رہتا, ڈاکٹر مالک کی قیادت رہتی تو اس عمل کو آج جو بلوچستان ہے جان محمد بلیدی صاحب, آپ کو شکریہ کہنے سے پہلے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک ایسا سوال جس پہ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈیفینسو ہونے کی بھی کوشش کریں, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے پی ڈی ایم کی آخری میٹنگ تھی جہاں نیشنل پارٹی کی ریپرزنٹیشن طاہر بزنجو صاحب نے کی تھی اور انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت کو یہ یاد دلایا تھا کہ میر حاصل خان بزنجو کو 14 ووٹ نہ دینے والے جو سینیٹرز تھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اتحاد کے, ان کے ناموں کو سامنے لایا جائے. جان محمد بلیدی, ڈاکٹر مالک میاں نواز شریف سے اگلی ملاقات میں یہ مطالبہ دہرائیں گے یا پھر جیسے میاں صاحب نے ماضی بلا دیا ہے, نیشنل پارٹی بھی ماضی بلا چکی ہے؟ میرے خیال میں ابھی گڑے مردے جو ہے اکاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے, نئی صورتحال کو سمجھنے کے لیے بیٹھ کے اس پہ حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. نیشنل پارٹی الیکشن کے بعد اگر بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کرنے جاتی ہے یا اتحاد بنتا ہے, چاہے نیشنل پارٹی لیڈ کرے یا پی ایم ایل این, آئیڈیل کولیشن پارٹنر نیشنل پارٹی کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا آئیڈیل ایک تو جمعیت علماء اسلام ہے اور مسلم لیگ نون ہے. صحیح. اس کے علاوہ بی اے پی اگر اس اتحاد کا حصہ بنتی ہے تو نیشنل پارٹی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں, بلوچستان میں عمومی طور پر سنگل پارٹی گورنمنٹ نہ رہی ہے اور نہ اس کی امید ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ نے انہی کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کرنے ہیں اور یہی لوگ ہیں آج باپ میں ہیں, کل کسی اور پارٹی میں ہیں, اور جو باپ میں تھے آج کسی اور پارٹی میں ہیں. لوگ تو یہی ہیں جن پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں, جن کو ووٹ دیتے ہیں, جو ووٹ لے کے اسمبلی آتے ہیں,
हमारी कोशिश है कि उनके साथ रास्ता निकालें। जान मोहम्मद बुलेदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जान मोहम्मद बुलेदी साहब हमारे साथ हैं, नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल। बगैर कोई लगी लिपटी रखे उन्होंने सारी बातों पे वाज़ेह जवाब दिया, यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि जो माजी है उसे भुलाना होगा। मियाँ नवाज शरीफ भी माजी भुलाने की बात कर रहे हैं और उनके इत्तेहादियों ने भी माजी भुला दिया है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगे अली गौहर बलोच साहब, उनसे पूछेंगे पंजाब में क्या हो रहा है, और इकबाल जफर झगड़ा साहब से भी पूछेंगे क्या उनकी नाराज़गियाँ दूर हो गई हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की बलूचिस्तान की, और बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नेचुरल अलाई नेशनल पार्टी, उसका मौक़िफ़। अब हम बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की, और पंजाब चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड गर्दाना जाता था 2018 से पहले, लेकिन मेरी जो अपनी रीडिंग्स हैं 2018 में भी उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बरकरार रखा। उसकी मिसाल ये है कि 2018 के नताइज के बाद भी एक बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में आ गई थी कि वो पंजाब में हुकूमत फॉर्म करे, लेकिन फिर हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब के जहाज़ उड़े, और इन जहाज़ों की फ़्लाइट्स के नतीजे में जो इक़्तिदार की मसनद थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से दूर होती चली गई। लेकिन आखिरी 16 माह में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी तरह मैनेज करके जब अदम एतमाद की सूरत में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, तो जिसे कहते हैं कि वो फ्लोर क्रॉसिंग के मामलात और फिर कुछ अदालती फ़ैसले, और एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब या तख्त लाहौर के जिसे कहते हैं वो मसनद से दूर हुई। अब 2024 में जब इंतखाबात होंगे, जो मुमकिन तारीख़ है 8 फरवरी की, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस क्या होगी? 16 माह की जो हुकूमत थी उसकी बुनियाद पे क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बुनियादी कारकुन या वर्कर है वो जाके अपने वोटर सपोर्टर से वोट ले सकेगा? हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन अरकान कौमी असम्बली में जिन्होंने बड़े मुश्किल दिनों में भी पार्टी का दिफा किया और हुकूमत में भी दिफा करते नजर आए। अब वो जा रहे हैं अपने वोटर्स के पास, इस वक्त इलाके में मौजूद हैं, वीडियो लिंक पे हमारे साथ। अली गौहर साहब, सबसे पहला सवाल कि 2024 में 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं तो अली गौहर बलोच के पास अपने वोटर सपोर्टर को कन्विंस करने के लिए कोई ऐसी कारकर्दगी है 16 माह की जिसकी बुनियाद पे वो कहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दोबारा मौका दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिंद साहब, PMLN वाहिद वो पार्टी है जो कि ये दावा करती है कि हम वोट अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर लेते हैं। सही। देखिए बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोई ना कोई लोगों को किसी न किसी स्लोगन पे उलझाती हैं, कोई ना कोई स्टंट करती हैं, किसी न किसी तरह से शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा सबसे पहला दावा ये होता है कि हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर मैदान में उतरते हैं। सही। देखिए ख़ास तौर पर जो हमारी पार्टी के कायद हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो जिस तरह से कि वतन वापस आए और आपने देखा कि जिस तरह आवाम के जमे गफीर ने लाखों की तादाद में लोगों ने वालहाना तौर पर उनका मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल किया, उनको वेलकम कहा, और उसकी असल हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान के अवाम नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत प्यार करते हैं। और उसकी ख़ास वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की सियासत की बेहतरी के लिए हमेशा उनकी जो खिदमात हैं वो मतलब है कि वो नुमायां तौर पर नजर आए। अली गौहर साहब, एक मिनट के लिए आपको अगर इंटरप्ट करूं आपकी इजाजत, तो आपने कहा कि अवाम और कारकर्दगी की बुनियाद पर, कारकर्दगी कौन सी वाली? जो आपकी शहबाज शरीफ साहब की पंजाब की कारकर्दगी है, या फिर वो कारकर्दगी जिसके नतीजे में बाप तितर बितर होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर रही है, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी सीख पा हैं और बड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लाडले के निश्तर आप पर बरसाए जा रहे हैं? बाप को कैसे आप लोगों ने तितर बितर किया? ये कौन सी कारकर्दगी थी अली गौहर साहब? देखिए बात ये है, मैं थोड़ा सा आपकी बात का जवाब, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा। उससे पहले मैं मुख्तसरन ये अर्ज करूंगा कि 13 में आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े रिंद साहब चैलेंजेस थे। उस वक्त 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी, महंगाई भी थी, बिजली की कीमतें ज़्यादा थी, मुल्क में जो है वो जो दहशत गर्दी है उसका बहुत बड़ा चैलेंज था।
پھر خاص طور پر جو کارخانے تھے وہ بند پڑے تھے، ترقی کا پہیہ چلانا تھا. مختصر یہ کہ 13 سے 18 کے ٹائم میں ہماری 3-4 بڑی اچیومنٹ تھی. ایک ہم نے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، پاکستان کی روشنیاں بحال کی. پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ مہنگائی، نہ صرف بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگا کے بجلی کی مطلب ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ تھی اس کا خاتمہ کیا، بالکل ٹھیک ہے، بجلی کی قیمتوں کو کنٹرول رکھا. بالکل ٹھیک ہے. دہشت گردی میں ضربے آج کے ذریعے آپ کو پتہ ہے ملک میں امن ہوا، شانتی ہوئی. پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات تھے وہ ان میں 95% تک وہ کمی واقع ہوئی. پھر سی پیک جیسا پروجیکٹ جو کہ ملک کی تقدیر بدلنے والا پروجیکٹ تھا، جس کو کہ پچھلے 3-4 سال میں بند کر دیا گیا تھا، وہ پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ اسکول، کالجز، یونیورسٹی، ریہیبلیٹیشن، ہیلتھ سیکٹر، انفراسٹرکچر، مطلب آپ کوئی ایسا سیکٹر نہیں کہہ سکتے جس میں بہتری نہ. علی گور باپ کو تتر بتر کیسے کیا، اس کے سوال کا جواب آپ گول کر رہے ہیں. دیکھیں آج کل نہیں، میں گول نہیں کر رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کا اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے اور آپ نے بتایا بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو لیڈرشپ ہے وہ اس پہ اعتراض کرتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی بلوچستان کے آپ کو پتہ ہے کہ سیاستدان ہیں، وہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں ایک خاص اپنا اثر رکھتے ہیں، ان کا ایک خاص سیاسی مقام ضرور ہے. بالکل. اور وہ وہاں کا قبائلی نظام ہے اور جس کے تحت ظاہر ہے کہ ان کی جو وہاں کی عوام ہے وہ ان لوگوں کے اوپر، چاہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک اپنا اثر رسوخ ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو جب فیصلہ کرتے ہیں کسی پارٹی کا ساتھ دینے کا، کسی پارٹی میں شامل ہونے کا، یا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی سیاسی اتحاد بنانے کا، تو وہ نیچرلی اس پارٹی کے میں شامل ہوں گے جس پارٹی کا وہ دیکھیں گے کہ وہاں پر ووٹ بینک ہے، جو کہ ان کی کامیابی کی ضمانت بنے. اگر وہاں پہ نہیں ایک منٹ علی گور، یہاں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. وہاں پہ ووٹ بینک پی ایم ایل این کا نہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کا ویلکم میاں صاحب کو دیا گیا پاکستان آنے کے بعد، انہیں لگتا ہے کہ ایک ہوا چل پڑی ہے. لیکن ماضی میں ہم یہ کہتے تھے اور ہم اور آپ بیٹھ کے موضوع گفتگو بھی رکھتے تھے کہ بلوچستان اور جنوبی پنجاب سے ہواؤں کے رخ کا اندازہ ہوتا ہے. بلوچستان سے تو ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی ہیں پی ایم ایل این کے لیے، لیکن یہی ٹھنڈی ہوائیں اس بار جنوبی پنجاب میں اثر کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آئی پی پی آپ سے قابو نہیں ہو رہی، اس کو ذرا بتائیں، پھر وہ آپ کے لیے چیلنج تو موجود ہے پنجاب میں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی الیکشن کمپین اور اپنی سیاسی مہم بھرپور طریقے کے ساتھ چلائیں. صحیح. آئی پی پی ہو یا دیگر پولیٹیکل پارٹی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے بلوچستان کی جو آپ نے بات کی کہ وہ ہواؤں کا رخ نہیں، ہواؤں کے رخ کے ساتھ ساتھ وہاں علاقے میں میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ ووٹ بینک، لیکن میں خود جب پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے تو میں خود کوئٹہ گیا لیڈرشپ کے ساتھ، مریم نواز صاحبہ گئی تھی، تو میں نے یقین کریں کہ لوگ ہم سے رابطہ کرتے تھے کہ ہمیں نون لیگ میں شامل کروائیں، اور اس وقت بھی لوگ نون لیگ کا ایک ووٹ بینک ہے. جس طرح سے کہ کراچی کے اندر شہباز شریف صاحب کو پہلے ہرایا گیا تھا واڈا صاحب سے 200-250 ووٹ سے، حالانکہ پیپلز پارٹی کو کلیم کرتی ہے کہ سندھ میں ووٹ بینک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی نے مؤثر طریقے کے ساتھ پہلے وہ مطلب ہے کہ اس کو فوکس نہیں کیا، جس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان یا سندھ میں اب ہماری لیڈرشپ سندھ میں بھی جائے گی، جنوبی پنجاب میں تو آلریڈی ہماری سیٹس ہیں ایم این اے کی، اس کے باوجود کہ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے ووٹ چوری کیے گئے آپ کے سامنے ہے بے شمار. علی گور ایک اور سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بلوچستان کے الیکٹیبلز ہوا دیکھ کر آپ کی طرف آ رہے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کا رخ صرف اس لیے نہیں کر رہی کہ وہاں قومی اسمبلی کی 16 سیٹیں اسے مل جائیں گی. بلوچستان نمبر گیم میں 2018 سے پہلے کبھی اتنا میٹر نہیں کرتا تھا جتنا 18 میں ہمیں نظر آیا کرتا ہوا، جہاں ایک ایم این اے اسلم بوتانی اور شاہزین بگٹی بھی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مجبوری بن گئے تھے. یہ تو حقیقت 2018 میں ہمیں نظر آئی. لیکن کہا جاتا ہے کہ بلوچستان اس وقت آپ کی اکانومی کا بیل آؤٹ پیکیج ہے، اور ساتھ ساتھ اگر جنرل الیکشن 8 فروری کو ہو جاتے ہیں، اس کے فوری بعد 2 اہم الیکشن ہونے ہیں، سینٹ کے اور پریزیڈنشل الیکشن، جہاں سے سنگل ووٹ ہے بلوچستان سے. تو پی ایم ایل این جسے کہتے ہیں اپنا پولیٹیکل فیوچر سامنے رکھتے ہوئے اس وقت بلوچستان پہ انویسٹ کر رہی ہے، اور انہی الیکٹیبلز کے ذریعے کر رہی ہے جن پر ماضی میں آپ تنقید کرتے رہے ہیں. سر
نہیں دیکھیں، ہمارے ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جو اتحاد تھا، جس میں کہ اپوزیشن اتحاد کہہ لیں اور حکومتی اتحاد، دونوں میں مینگل صاحب ہمارے ساتھ تھے. پھر حکومتی اتحاد کے اندر دیگر لوگ بھی اس میں شامل ہوئے. باپ پارٹی کے لوگ تھے، جس طرح بھوتانی صاحب بھی تھے، اور بھی جو وہاں کی سرکردہ شخصیات ہے، جس طرح سے آپ نے دین بگٹی صاحب کا ذکر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہمارا رابطہ تو ان لوگوں کے ساتھ اس حکومت اور اپوزیشن کے دور میں بھی رہا. اور اب وہ ظاہر ہے کہ جب ان لوگوں نے انہوں نے اپنے حلقوں سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے ہیں، انہوں نے دیکھنا ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ان کو آج اپنے حلقوں میں بھی کسی حد تک سپورٹ کرتی ہے، اور اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہے کہ ان کو ووٹ بینک وعدے نظر آتے ہیں، اور کل کو ظاہر ہے کہ حکومت بنانے میں بھی جس کے ساتھ وہ اچھے روابط کے ساتھ چل سکتے ہیں. جس طرح کہ شہباز شریف صاحب نے اگرچہ بہت بڑی مطلب ہے کہ اتحاد تھا، اور اتحاد میں حکومتیں چلانا، اور وہ بھی اس گمبھیر حالات میں جب ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ بھی نواز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق جس طرح شہباز شریف صاحب نے معاملات کو چلایا، یہ مطلب ہے کہ وہ اس سے کافی جو کیونکہ ہمارے علی گور آپ نے ذکر کیا شہباز شریف صاحب کی فلیکسیبلٹی کا. اس کے تو تمام جو ان کے اتحادی ہیں، وہ بلاول بھٹو جب فلور آف دا ہاؤس انہوں نے بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب کتنے فلیکسیبل ہیں، تو میاں محمد نواز شریف صاحب اگر عدالتی جو بھی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی ہے، تو میاں صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اتنے فلیکسیبل نہیں ہیں جتنے شہباز صاحب ہیں. نہیں دیکھیں، بلکہ بعض معاملات میں تو شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کے اوپر جو کہ ڈسپلن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جو کہ خاص طور پر معاشی فیصلے، اگر سخت فیصلے بھی کرنے ہوں تو شہباز شریف صاحب محنتی شخصیت کے مالک ہیں، اور وہ ان چیزوں پر کچھ چیزوں پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں ان جیسا مطلب ہے کہ وہ جو ڈسپلن تھا، جو محنت تھی، اس کی آج تک کوئی اور مثال اور کوئی اور نظیر نہیں ملی کسی چیف منسٹر. لیکن اس کے برعکس نواز شریف صاحب تو انتہائی شفیق آدمی ہیں. انہوں نے ہمیشہ سیاسی لوگوں کا، اپنی دوسری پولیٹیکل پارٹی کا ہمیشہ احترام کیا ہے، ان کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھے ہیں. آج بھی جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ، یا یہ جو ہمارے بلوچستان سندھ کے جو لوگ ہیں، یہ وہ نواز شریف صاحب کے بنائے ہوئے ریلیشن ہیں جو دراز کے ساتھ لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. تو وہ مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب پر اعتماد کرتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ نے نواز شریف صاحب کو مائنس کیا تو پھر ظاہر ہے ان لوگوں نے اپنی سیاست کے فیصلے تو کچھ کرنے تھے. لیکن آج جب نواز شریف صاحب ملک میں آئے ہیں دوبارہ، وہ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی وہ الیکشن بھی لیڈ کریں گے اپنی پارٹی کا. تو اب علی گور آپ نے نواز شریف صاحب کے مائنس ہونے کی بات کی. ایک شکوہ میں پاکستان تحریک انصاف کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اب انہیں مائنس کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس مائنس پلس کے کھیل سے آپ لوگ گزر چکے ہیں، تو اگر پاکستان تحریک انصاف اگلے انتخابات سے مائنس ہوتی ہے یا ان کی لیڈرشپ مائنس ہوتی ہے، تو بحیثیت سیاسی کارکن علی گور بلوچ خوش ہوں گے یا سمجھیں گے کہ نہیں یہ غلط ہوا؟ نہیں رند صاحب، یہاں پر ایک بات ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے مجھ سے پوچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بالکل ان کا حق ہے کہ وہ کمپین بھی چلائیں، وہ ملک کی سیاست میں بھی حصہ لیں. لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں پر آپ کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے. کیا پولیٹیکل پارٹی دھرنے دے کے لاک ڈاؤن کرتے ہیں جس سے عوام کی زندگی جیرن ہو جائے؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودتی ہیں؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے جنگلوں کے اوپر چلوارے اور کپڑے لٹکاتی ہیں؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ کرتی ہیں؟ مطلب علی گور آپ کہہ رہے ہیں کہ مشروط اجازت ہوگی، یہ جنہوں نے یہ کام کیے ہیں وہ جو ہے نا وہ الیکشن کا حصہ نہ ہو. آپ کی گفتگو سے مجھے ایسا تاثر مل رہا ہے. نہیں میرا تو بڑا کلیئرلی موقف ہے کہ جو اصل سرغنہ ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہے جس نے 9 مئی کے واقعات کروائے، جس نے پاکستان میں جو ہے وہ ایم عالم کے جہازوں کو آگ لگوائی. تو پھر علی گور کہہ رہے ہیں کہ -1 پہ بات ہو سکتی ہے. نہیں -1 کی بات نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر جس پارٹی کا سربراہ یہ ہو اور اس کے اب تو
میری بات چھوڑ دیں, ان کی پارٹی کے صداقت عباسی نے کیا کہا ہے, شیخ رشید نے کیا کہا ہے. اچھا علی گور لاسٹ میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ ظفر اقبال جھگڑا صاحب سے ہمارا رابطہ ہو, کیونکہ کیپٹن صفدر انہیں منانے گئے تھے, رابطہ نہیں ہو پایا. انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ وہ 2-3 منٹ کے لیے ہمیں اویلیبل ہوں گے, نہیں ہو سکے, کوئی تکنیکی معاملہ ہوگا. وہ گوہر ایوب صاحب کے جنازے میں گئے تھے, اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ شریک گفتگو ہو سکے, لیکن نہیں ہو سکے. ہو سکتا ہے ٹریولنگ میں ہوں گے. ایک شارٹ سا سوال, جن ناراض لوگوں کو منانے کے ٹاسک دیے گئے ان کی فہرست میں مفتاح اسماعیل, شاہد خاقان عباسی اور چودھری نثار بھی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو مزاج ہے, اور انہوں نے ہمیشہ رواداری کی سیاست کی ہے, انہوں نے ہمیشہ اپنے پرانے ساتھیوں کو ساتھ چلنے کی. دیکھیں ہماری پارٹی میں نے 3 نام آپ کے سامنے رکھے, ان 3 ناموں کو منانے کے لیے جائیں گے یا نہیں, ہاں یا نہیں؟ دیکھیں جہاں تک آپ نے مفتاح صاحب کا اور شاہد خاقان عباس صاحب کی بات کی ہے, شاہد خاقان عباس صاحب تو ابھی ہماری پارٹی کے اندر ہیں. بالکل. ہاں ان کے کوئی اگر ناراضگیاں گلے شکوے ہیں تو وہ یقینی طور پر لیڈرشپ خود مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب چودھری نثار ان کو منانے کی کوشش کریں گے. چودھری نثار صاحب کے بارے میں میں مطلب ہے کہ چونکہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی, لہٰذا اس کا فیصلہ لیڈرشپ کرے گی کہ وہ ٹھیک ہو گیا. علی گور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اپنی الیکشن کیمپین کے دوران ہم سے بات کی, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو چیلنجز ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون آنے والے دنوں میں کیا کیسے کر سکتی ہے, وہ باتیں ہمارے سامنے رکھی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو لاسٹ سیگمنٹ میں بات کریں گے کچھ معیشت کی اور کچھ ایک سیاسی جماعت کے پروپیگنڈے کی. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ذرا بات کریں گے معیشت کی, اور پاکستان میں جو معیشت کی بہتری کے لیے اور ملکی سالمیت کے لیے عسکری قیادت اور نگران جو وفاقی حکومت ہے, انہوں نے جو مشترکہ کوششوں کا آغاز کیا, اس کے ہمیں ثمرات ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر ان کو ہم دیکھتے ہیں, ہمارے سامنے جو اعداد و شمار موجود ہیں, ان اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کے 57,000 سے زائد کے اضافے سے پچھلے 2 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچے. اس کے علاوہ برآمدات میں 1.15% اضافہ ہوا, اور ستمبر 2022 میں $2.4 بلین کے مقابلے میں ستمبر 2023 میں $2.5 بلین رہا. یہ سارے وہ اقدامات ہیں جو نگران حکومت نے اور عسکری قیادت نے مشترکہ طور پر لیے, اور ان کے ثمرات ہمیں اتنے نظر آئے کہ وہ IMF جو پاکستان کو ہمیشہ جسے کہتے ہیں قسطیں فراہم کرنے کے لیے قرضے کی چکر پہ چکر لگواتا تھا, اس بار اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی بغیر کسی پریشانی کے ہوا, اور ممکنہ طور پر جو مقررہ تاریخ ہے اس پر پاکستان کو جو دوسری قسط ملنی ہے وہ بھی مل جائے گی, اور یہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے IMF کا اس کے تحت ہے. آنے والے دنوں میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا, جو بھی حکومت سیاسی طور پہ آتی ہے وہ اس چیلنج سے کیسے نبردآزمہ ہوگی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں انہی اداروں نے, انہی حکومتوں نے یہ پرفارم کر کے دکھا دیا ہے کہ معاشی طور پر اگر سخت فیصلے کرنے ہوں تو کیے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوگی. اور ماہرین معیشت یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے سیاسی فیصلے جو ہے نا معاشی فیصلے جب تک سیاسی فیصلوں تلے دبے ہوئے ہوں گے اس وقت تک معیشت بہتر نہیں ہوگی. یہ ایک رائے ہے ماہرین معیشت کی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر علی شاہ بخاری صاحب, چیئرمین ہیں KSB گروپ کے. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو اکانومی کی بہتری ہے وہ کیسے ممکن ہوئی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. جی ناصر علی شاہ بخاری صاحب. جی السلام علیکم. دیکھیے کہ یہ پروسیس جو ہے یہ تو سابقہ حکومت کے دور میں جب IMF کا پہلا پروگرام شروع ہوا تھا, اس وقت اس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ جو اہداف IMF دے رہا ہے وہ اہداف جو ہیں وہ مکمل طریقے سے اس پر عمل پیرا ہوگی حکومت. تو اس کو ابتدا تو وہاں پر سے ہو چکی تھی, کیونکہ ایک جب اکنامک اسٹیبلٹی پروگرام جو تھا وہ IMF نے ہمیں انسسٹ کیا تھا. اس سے پہلے گزشتہ سالوں میں بھی جب کبھی بھی IMF کا پروگرام شروع ہوا تو وہ ان کو بڑی شکایت یہی ہوتی تھی کہ یہ جو پروگرام ہے یہ پاکستان اس پر پوری طرح سے عمل نہیں کرتا. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جو حالیہ انٹرویو IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے دیا, انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مشکل صورتحال میں بھی پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہی ہے, اور انہوں نے اس کا
بہت حد تک جو ہے رزلٹ حاصل کیا ہے. دیکھیں جب اکنامک اسٹیبلٹی پروگرام شروع ہوتا ہے نا تو پھر آپ کے ہاں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو ہم ریفارم کے سمجھنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک ریفارم کا پروسیس شروع ہونا چاہیے. یہ ابتدا ہے, اس میں کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ سیکنڈ ٹرانچ جو ہے لے لی. ہمیں ایک ٹرانچ اس پروگرام کو IMF کا جو 3 بلین کا پروگرام ہے اس کو بھی کنٹینیو کرنا ہے, اور آئندہ بھی اگر ہمیں IMF کے پروگرام کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بڑا مسئلہ سرکولر ڈیٹ کا رہا ہے, یا یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے ایک ہم ہر طرح سے جو ہے اس گرداب میں پھنسے ہیں کہ جو ہماری نان پرفارمنگ اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز ہیں نجکاری جن کی ہونا ضروری ہے, جس میں نقصان جو ہے وہ 1 ٹریلین کے لیے تک پہنچ چکا ہے. صرف نجکاری کی ضرورت نہیں بلکہ ایک ایسے ریفارم کی ضرورت ہے کہ جس سے یہ آئندہ وہ ادارے جو کہ حکومت کے پاس رہ بھی جائیں تو اس میں بھی یہ جو بلیڈنگ ہے یہ کسی طرح سے رک سکے. ناصر علی شاہ بخاری صاحب, آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں فواد حسن فواد صاحب جو ہے جنہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے, جو آپ نے کہا جو ادارے لائبلٹی بن چکے ہیں, بوجھ بن چکے ہیں ٹیکس پیئر پر, ان کی نجکاری میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیونکہ جب بھی حکومت کوئی ابتدا کرتی ہے پھر ایک سیاسی پریشر آتا ہے اور وہ معاملات رک جاتے ہیں. اس وقت ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس کے اوپر پولیٹیکل بیگیج نہیں ہے, تو آپ کو لگتا ہے اگلے 2 سے 3 مہینوں میں کوئی میجر بریک تھرو اس سلسلے میں ہو سکے گا؟ نہیں, میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کا پروسیس جس طریقے سے انہوں نے شروع کیا ہے وہ پروسیس مجھے جو ہے وہ ایک بہتر پروسیس نظر آتا ہے, جس میں انہوں نے مثلا PIA جو ہے اس میں PIA سے وہ ایک گڈ کمپنی جو ہے اس کو سیپریٹ کر رہے ہیں, اور جو PIA کی دوسری لائبلٹیز ہیں ان کو حکومت جو ہے وہ اپنے پاس سیپریٹ کر کے ٹیک اوور کر رہی ہے, تاکہ جو نئی کمپنی بنے اس کی ایک اچھی قیمت بھی مل سکے, اور اس میں جو پروسیس ہے کے اندر ایک شفافیت کے ساتھ, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ انہوں نے ابھی تو صرف ایک ایڈوائزر کے لیے جو ہے کچھ اپنی جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری کی ہیں, لیکن ابھی یہ پروسیس تو چل گیا. اور حالانکہ اب تو انتخابات میں 2-2.5 مہینے ہی رہ گئے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس جو ہے اگر یہ چلتا رہا تو اس کا اگر مکمل نہ بھی ہوا حکومت کی 8 فروری تک, تب بھی بڑا میجر مائل سٹون جو ہے وہ اچیو ہو سکے گا. اور بخاری صاحب, ان کے ساتھ ساتھ SIFC کی بھی ایفرٹس ہمیں نظر آتی ہیں. SIFC کا جو پلیٹ فارم ہے اس سے آپ کو آنے والے دنوں میں کوئی جسے کہتے ہیں میگا انویسٹمنٹ آتی ہوئی نظر آتی ہے؟ جو باتیں ہم سنتے ہیں کہ ایک امکان یہ موجود ہے کہ مائننگ کے سیکٹر میں اور ایگریکلچر کے سیکٹر میں مڈل ایسٹ خاص کر سعودی عرب بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس کی ایک دلچسپی بھی موجود ہے, تو کوئی چیز مٹیریلائز ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں, جو یہ اس سب پروسیس کا جو انجن ہے جس کی وجہ سے یہ پوری آپ کی جو اکنامک ریفارم کا پروسیس شروع ہوا, اس میں SIFC کا بہت اہم رول ہے, جس میں حکومت اور عسکری قیادت نے مل کر جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس ماحول کو بہتر کرنا ہے جس میں کہ لوگ انویسٹ کر سکیں. یہ یاد رکھیے کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کا ڈومیسٹک انویسٹر ہے, اور عموماً ہماری گفتگو میں ہم اپنے ڈومیسٹک انویسٹر کو بھول جاتے ہیں اور ہماری ساری فوکس جو ہے وہ انٹرنیشنل انویسٹر پر ہوتی ہے. اگر ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ SIFC کے ذریعے جو ہے اس مہیا کر سکیں تو پھر آپ کا ڈومیسٹک انویسٹر جو ہے وہ بھی اتنی انویسٹمنٹ لا سکتا ہے اور کر سکتا ہے جس سے کہ آپ کے پاس اکانومی کا پہیہ جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ سکے. تو جو معاملات ہوتے ہیں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے, اس کے لیے بہت ساری جو ہے انٹرنیشنل ٹریٹیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے, اور ایک پروگرام جو ہے اس کو لے کے چلنے کی ضرورت پڑتی ہے. میں آپ کو مثال اس طرح سے دوں کہ آپ نے جو ہے سعودی عربیہ نے گزشتہ حکومت کے دور میں بھی تقریباً $23 بلین کی آئل سیکٹر میں انویسٹمنٹ کا اعادہ کیا تھا, لیکن وہ کیوں نہ ہو سکی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے ہاں جو پورا ایک بیوروکریسی کا سسٹم تھا, اس کے تحت آپ نے جو آئل اینڈ گیس کی پالیسی کا ان سے وعدہ کیا تھا وہ آپ نہ مکمل کر سکے, اور سابقہ حکومت جاتے جاتے اس نے آخری 1-2 دن کے اندر جو ہے وہ پالیسی کا اعلان تو کر دیا, لیکن اس پالیسی کے باوجود جو ایک بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ہوتی ہے
اس کے لیے جو انویسٹمنٹ ایگریمنٹس ہوتے ہیں ابھی اس کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صاحب ہمیں یہ بتایا گیا تھا کچھ دن قبل ایک SIFC کی بریفنگ تھی, اس میں یہ بتایا گیا کہ کیسے چھوٹے چھوٹے جو قانونی نقطے تھے جنہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی اور وہ ریڈ ٹیپزم کا شکار تھے انہیں ایکسپیڈائٹ کیا گیا ہے. تو ممکنہ طور پر یہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو SIFC کا پلیٹ فارم ہے ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں وہ اس ریڈ ٹیپزم کو جو کہ انویسٹمنٹ کی راہ میں رکاوٹ ہے دور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. نہیں, بہت کچھ ہو سکے گا, یا آپ کچھ نہیں والی بات تو نہیں ہے, اس میں تو بہت پیش قدمی ہو چکی ہے. خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا ایگریکلچر کے شعبے میں, کیونکہ وہ پیورلی ڈومیسٹک ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو SIFC کے بعد جو فوکس دیا گیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کاٹن کی پروڈکشن جو ہے اس کو فوری طور پہ بڑھایا جائے, تو خوشائند بات یہ ہے کہ 15 نومبر تک جو ہے وہ 7.3 ملین بیلز جو ہیں وہ آ چکی تھیں, اور ابھی امید یہ ہے کہ یہ تقریباً 10 سے 11 ملین بیلز تک جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. ناصر علی شاہ بخاری صاحب, ناصر علی شاہ بخاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, جانے سے پہلے ایک اہم ملاقات ہم نے دیکھا گزشتہ روز چیف آف آرمی اسٹاف کی جو ہے وہ مختلف جو جسے کہتے ہیں علماء سے اور مشائخ سے ہوئی, اور اس ملاقات میں جو باتیں کی گئی اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ملک میں ہونے والی جو دہشت گردی ہے اس کی علماء کی جانب سے مذمت کی گئی, اور جو پاک فوج کا کردار ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کے حوالے سے اس کی پذیرائی کی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آرمی چیف نے واضح کیا کہ کسی بھی گروہ کی طرف سے طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہوگی. لیکن اس ملاقات کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ایک سیاسی جماعت یا اس کے ہمدردوں کی جانب سے ایک ایسی کیمپین چلائی گئی جس میں یہ تاثر دیا گیا کہ اس ملاقات کے دوران کسی بلٹ پروف شیشے کا استعمال کیا گیا, اس کے پیچھے بیٹھ کر چیف آف آرمی اسٹاف نے کوئی تقریر کی. یہ سارا جو پروپیگنڈا تھا وہ سوشل میڈیا پہ شروع کیا گیا, لیکن ملاقات میں جو موجود علماء ہیں وہ اس کے حوالے سے مختلف موقف رکھتے ہیں. اس میں مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب ہیں, ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری ہیں, اور اس کے علاوہ مولانا محمد طیب قریشی صاحب ہیں. یہ 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایک موقف دیا ہے. اس میں سب سے اہم بات اس ملاقات میں جو تھی اس میں علماء کے جو نمائندے تھے انہوں نے افغان سرزمین سے پیدا ہونے والی جو دہشت گردی ہے اس پر پاکستان کے موقف اور تحفظات کی بھی مکمل حمایت کی ہے. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.